अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कोहाट में ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पारा चनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहदे पर अमल दरामद करें। MWM का कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। कहा कि चाहते हैं हुकूमत फिलफौर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम करे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहदे पर अमल दरामद करें। अलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नजर सानी शुदा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। इससे कबल कमेटी का इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, हमारे मुतालबात ना माने गए तो तहरीक के लिए तैयार हैं। बानी PTI के लिए मुज़ाकरात कर रहे, वरना उनके साथ मुज़ाकरात बनते भी नहीं। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई और गासिबों से जान छुड़ानी होगी। उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर की तहकीकात की जाए और मैंडेट चोरी किया हुआ है, फॉर्म 47 इन लोगों के पास नहीं, वो दिखाएं। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके अहदाफ सिर्फ KP हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वजीर इत्तलात के इल्जामात इस काबिल नहीं कि उनके जवाब दूं। हमारा तो इरादा माशाल्लाह बड़ा नेक है, हकीकी आजादी हमें लेनी है। हमें लीडर इमरान खान को छुड़वाना है, इंशाल्लाह अपने बर्तन छुड़वाने हैं और हमने इनसे जान भी छुड़ानी है जो मैंने चोर बैठे हुए हैं। मैं समझता नहीं हूँ कि इस काबिल है जो मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है, तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है, तो फिर अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं कर रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब PTI तरसीलात ज़र जैसी कॉलें देती है तो वो मुल्क की असास पर हमला करने की कोशिश करती है। हो सकता है PTI लीडरशिप में बहुत सारे लोग मेरी सोच को सपोर्ट करें। बानी PTI जेल में बैठकर 4 आदमियों से कोई और बात करते हैं, बाहर बेगम और बहनों से कोई और बात करते हैं। मैं बात करूँगा ये जो लेटेस्ट इन्होंने तरसीलात ज़र जो है, जो होम रेमिटेंस जो है, ये उससे हमारी हुकूमत को क्या, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो मुल्क का नुकसान होगा को उसको कौन रिपेयर करेगा। जब PTI इस किस्म की कॉलें देती हैं तो वो मुल्क की असास पे हमला करने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तज़ादात जब तक बानी PTI और PTI की लीडरशिप जो है, हो सकता है PTI की लीडरशिप में बहुत से लोग जो है मेरी इस सोच को जो है सपोर्ट करें। वो जिस तरह बातों से मुकरते हैं, बाजू का तो घंटे भी नहीं लगाते और मुकर जाते हैं। वो जेल में बैठ के अपने 4 आदमी जब आते हैं उनसे कोई और बात करते हैं, बाहर उनकी बेगम साहबा जो है कोई और बात कर देती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ABN न्यूज़ का बैकडोर राब्तों से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि पहले मुसलसल राब्ते हुए लेकिन अब नहीं है। मुज़ाकराती टीम बन गई है, उम्मीद है कोई रिजल्ट निकलेगा क्योंकि हमारे हुकूमत के साथ इख्तिलाफात भी बहुत हैं। देखिए, जहाँ तक राबितों का ताल्लुक है, पहले तो हमारे कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद हमारा कंटेक्ट नहीं है। अगर कभी हुआ तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। अभी जो कमेटियाँ बनी हैं, एक अच्छा है कि कमेटियाँ आपस में बैठें। कल बाज़ाब्ता तौर पर पहली मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला और उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम इसका निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। डेडलाइन ऐसी नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ डेट तो ज़रूर होना चाहिए ताकि जो भी आप मीटिंग कर ले उसकी कंक्लूजन होने चाहिए और एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सीरियस मैटर है, इस बात की ज़रूर हम वो एडमिट करते हैं कि बड़े इख्तिलाफात बड़े अरसा से रहे हैं और जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक इन 2 मुतालबात का ताल्लुक है, इस पर पेशरफ्त तो जल्दी हो सकती है। एक सिंपल ये कि आप एक कमीशन बनाएं, दूसरी ये कि जो असीरान हैं उनकी रिहाई हो। तो असीरान पोलिटिकल सारे खुर्रम में फरीकैन के माबैन अमन मुआहदे का मुसवदा सामने आ गया, जिसके मुताबिक फरीकैन में फायरबंदी दायमी होगी। लड़ाई को मजहबी रंग नहीं दिया जाएगा, जबकि तखरीबकारी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी में मसलिक या कबीले कोई रुकावट नहीं डालेगा। अमन मुआहदे के नकात के मुताबिक मरी मुआहदा 2008 बरकरार रहेगा। मुआहदा मरी के मुताबिक
ضلع کرم کے بے دخل خاندانوں کو اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے گا۔ حکومت سرکاری روڈ پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے گی۔ روڈ کی حفاظت کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوئی بھی شخص یا اشخاص اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دیں گے۔ کالعدم تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے پر پابندی ہوگی۔ آمد و رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی اور پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ کے اندر ختم کیے جائیں گے۔ فریقین بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کروائیں گے۔ کرم معاہدے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کی طرف ایک اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ علی امین گنڈاپور نے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے، معاہدے پر دستخط سے کرم کا زمینی راستہ کھلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر کے علاقے میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا، جو قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK کا کہنا تھا کہ کرم معاہدہ فریقین کے درمیان نفرت پھیلانے والے عناصر کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ علاقے کے لوگ امن پسند ہیں۔ کرم کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرنے پر علاقہ عمائدین، فریقین، جرگہ ممبران، کابینہ اراکین، متعلقہ سول و عسکری حکام کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے اور خواہش ہے کہ کرم کے عوام کے درپیش مسائل جلد حل ہوں اور وہاں معمولات زندگی بحال ہوں۔ لڑائی اور تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ مسائل اور تنازعات ہمیشہ مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں۔ پارا چنار ضلع کرم میں راستوں کی بندش سے علاج نہ ملنے کے باعث مزید 2 بچے جاں بحق۔ علاج و سہولیات نہ ملنے سے مجموعی طور پر 132 بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 206 ہو گئی۔ ضلع کرم میں مین پشاور پارا چنار شاہراہ افغان سرحد اور آمد و رفت کے راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں، پارا چنار کی صورتحال کے حوالے سے علاج و سہولیات نہ ملنے سے 132 بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 206 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے دھرنا کلچر کو معیشت کے زوال کی وجہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، ہماری 9 مہینوں کی کوشش سے معیشت میں استحکام آ چکا، اب ہمیں آگے جانا ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ 72 ارب کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت۔ دسمبر میں اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی کارکردگی رہی تو $35 ارب کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اڑان پاکستان معیشت کے لیے نیک شگن ثابت ہوگا۔ ہمیں گروتھ سیکٹر میں ٹیک آف کرنا اور آگے جانا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ برآمدات میں اضافے کے سوا اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ FBR کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کو، آرمی چیف کو، جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی۔ 72 ارب روپے کی محصولات خزانے میں آئے ہیں۔ نمبر کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے۔ اس میں یہ 72 ارب روپے کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔ جولائی آنورڈز اس سال کا جو آپ کا جو فائنینشیل ایئر جو ہے، 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں، وہ ریمیٹنسز، وہ تقریباً 15 ارب ڈالر ہیں، اور اگر یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر 35 ارب ڈالر کی یہ ہو جائے گی، جو کہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی زیر صدارت اجلاس۔ انسانی حقوق کمیٹی میں 26 نومبر کا معاملہ زیر بحث۔ کمیٹی نے IG اور DIG اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، اس کی انکوائری کمیٹی بھی بنے گی۔ 6 گھنٹے گولیاں چلتی رہیں، شیلنگ ہوتی رہی، IG صاحب نہیں آئے۔ 25-26 تاریخ کو جو ہوا اس پر پولیس نے رپورٹ تیار کی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، آئندہ میٹنگ میں IG اور DIG خود آئیں گے اور رپورٹ لائیں گے۔ سینٹ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور سابق اسپیکر اسمبلی اڈیالہ گئے، انہیں وہاں گرفتار کیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز جب وہاں جاتے ہیں تو جوتے جرابیں اترواتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، سیکیورٹی کنسرن وہاں رہتا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، واپسی پر نکلتے ہوئے اس سے زیادہ سختی سے تلاشی ہوتی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، IG جیل خانہ پنجاب، ہوم سیکرٹری سب کو بلائیں گے۔ 2 گھنٹے چوکی میں بٹھایا گیا ہے۔ کمیٹی کا اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے اور انسانی اسمگلنگ کا معاملہ بھی اٹھانے کا فیصلہ۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے حکام نے انٹرنیٹ سروس میں خلل پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے اعتراف کیا، آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ پی ٹی اے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے، جس پر پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ دوران اجلاس سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں۔ اس پر وزارت آئی ٹی کے لیگل ممبر نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتا ہے۔ پی بی 45 کوئٹہ میں 15 پولنگ اسٹیشنز کا تنازع، جسٹس عقیل عباسی کا 25 صفحات پر مشتمل تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف میر علی مدد جتہ کی اپیل خارج کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ٹریبیونل کو سول کوڈ کے اختیارات حاصل ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل انتخابی عذرداری کی شکایت پر قانون شہادت کے تحت شواہد بھی ریکارڈ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تکنیکی بنیادوں پر حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ محکمہ برقیات مظفر آباد میں تعینات ورک چارج ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف محکمہ برقیات کے چیف آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات مظفر آباد سے فواد عباسی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں محکمہ برقیات کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال، ملازمین نے محکمہ برقیات کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ چیف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ چیف صاحب نے یہی کہا کہ ہم ریٹن کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، تو لہٰذا آپ کی تنخواہ کا جو 2-3-4 ماہ کی ہے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ مطالبہ، ہماری مکمل تنخواہ جو بنتی ہے 19 ماہ کی تنخواہ اور ہماری مستقلی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ 19 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، گھروں میں فاقے ہیں، ہمیں کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دیا جا رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے جب تک ہمیں مکمل تنخواہ نہیں دی جاتی اور مستقل نہیں کیا جاتا تب تک احتجاجی کیمپ جاری رہے گا۔ محکمہ برقیات کے عارضی ملازمین نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر برقیات اور سیکرٹری برقیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور مستقل کیا جائے، بصورت دیگر ہم بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اقدامات بچوں کے جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے 15 جنوری سے نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چینی کے ذخائر، قیمتوں اور مستقبل کی ترقی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور چینی کے ذخائر کی درست نگرانی اور برآمدات کے لیے بروقت فیصلوں پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے تمام اداروں کو ڈیٹا کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ اداروں کو زرعی صنعت کی ترقی کے لیے 10 سالہ ماسٹر پلان بنانے کی بھی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا چینی پیدا کرنے والا ملک ہے، تاہم پیداوار کی شرح میں بہت پیچھے ہے۔ اجلاس میں فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے حکومتی پالیسیوں کے تحت چینی کی برآمدات بڑھانے اور مقامی سطح پر قیمتوں میں استحکام پر زور دیا۔ اجلاس میں وزیر صنعت رانا تنویر حسین، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار سے تجاوز قرار دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ضمانت منظوری کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فرسٹ ویمن بینک کے امپیریل کورٹ برانچ کراچی کے مینیجر کی ضمانت 100 روپے کے عوض منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ قانون کی خلاف ورزی میں کارروائی پر FBR اور ٹیکس آفیشلز کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بینک کے برانچ مینیجر کو
کائنسس انرجی اور پاور کمپنی کے برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے میں اعانت پر گرفتار کیا گیا۔ اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا۔ بریڈ فورڈ میں المرکز اسلامی میں نئے سال کا آغاز ذکر الہی اور تفسیر قرآن کی تکمیل کے ساتھ کیا گیا، جس میں سینکڑوں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات دیکھیں گے قاضی کامران کی اس رپورٹ میں۔ المرکز الاسلامی بریڈ فورڈ ہر سال کرسمس کی تعطیلات کے موقع پر 10 روزہ لیونگ ود دی قرآن کورس کا انعقاد کرتا ہے، جو گزشتہ 11 سالوں سے کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ سال 2024 کے اس قرآن کریم کورس میں مختلف شعبوں سے وابستہ برطانیہ بھر سے 270 مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ And I learned so much every year. It's made me develop and have a relationship with the Quran and made me stronger with the Quran. So it's been such an amazing journey for me. اس موقع پر مفتی قاضی حسن رضا کا کہنا تھا اس کورس کا مقصد شرکا کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرانا اور ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق سنوارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ 10 روزہ ترجمہ قرآن کی جو کلاسز جاری تھیں اس کی اختتامی نشست ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں برٹش بورن نوجوان طلباء طالبات علماء کرام یہاں قرآن حکیم کے نور سے اپنے سینوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ اس قرآن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ہے۔ اختتامی نشست میں ممتاز مذہبی اسکالرز نے المرکز الاسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ گزشتہ کئی برسوں سے نوجوان نسل کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی تکمیل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ بریڈ فورڈ کے قصبے کیتھلے میں آزاد کشمیر کی یونین کونسل کھاڑک کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جرگہ ہوا۔ ٹاؤن میئر کیتھلے گلفراز حسن کا کہنا تھا برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے افراد خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میئر گلفراز حسین نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا اپنی دھرتی کی ترقی کے لیے کاوشیں کرنا خوش آئند ہے۔ اس موقع پر کھاڑک کے ترقیاتی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ سابق لارڈ میئر اورنگزیب چودھری نے کہا آزاد کشمیر حکومت نے کھاڑک کے لیے 6 کروڑ کا بجٹ مختص کیا ہے۔ چودھری خالد محمود بدال نے کہا کہ ان کی تنظیم سیاست سے پاک ہے، جس کا مقصد کھاڑک کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔